Assalamu alaikum students. In the last lecture, you had studied a lot. Rather, you had covered the whole course. تو اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں. That was just an outline. That was just an attempt to show you what you have to cover. What are the different aspects of the banking laws and practices, of course. Now we move on to the law itself. What is the law which we are going to study? What are the different aspects of law? What is the basis of law? What is the eye of law, as they call it? That is the jurisprudence. What are the different concepts or the definitions of law as outlined by different jurists? How the law is classified? And what are different sources of law? And what is the process of legislation in Pakistan? And what is meant by banking laws and practices? So, students, you all know, and we all know, that everybody is conversant with law. Whether you are a jurist or not, everybody talks about law. And that signifies the importance of law. یہ لا ہے کیا؟ لا اتنا ضروری کیوں ہے؟ Whether you know the definitions or the explanations of the law or not, but you need law. It is the requirement and need of every individual, every state. All the businesses must be regulated somewhere, some way. And this is what regulates these businesses. The relations between individuals, the relations between states. That is why that the law is so important. Now what this law is, what law does? As I have told you, the law, in fact, it regulates the conduct of the individuals, businesses, states, and other organizations within society. Whether these are the relationship between individuals or between the state, interstate relationships, you will see the role of the law, the importance of law, and everybody talking about law. So, what law is, how the law is regulated, from where the law comes, why law is so important. Everybody wants to have rights, and nobody would like to have some obligations or duties. But it is the law which defines the respective rights and obligations of the interacting parties, of the different individual businesses and the states. And some rights are vested in everybody. And at the same time, corresponding duties and obligations are also the part of it. These rights and obligations are the part and parcel of every conduct, of every action, of every interaction. So what is the purpose of law? If there is no law, you may be having the rights, but you cannot enforce your rights.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے یہ رائٹس ہیں، لیکن اگر آپ کے رائٹس کی انفورسبلٹی نہ ہو، کوئی لا اس کو ریکگنائز کرنے والا نہ ہو، تو آپ کو ایسے رائٹس کا کیا فائدہ؟ آپ کے کیا وہ رائٹس ہوئے؟ Would you call these rights your rights if you are not able to enforce those rights? کسی بھی سوسائٹی میں to maintain the rights and to uphold the justice and for the redressal of the wrongs done to anybody, there must be something, and that something is called law. It is the law through which your rights are maintained. Justice is upheld in the societies. And if there is any grievances, if any wrong is done to anybody, if your right is infringed, then this law comes into play. And this is why we call that the law is so important. And everybody talks of law. لا سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو ایک آپ کو ایک ڈسپلن نظر آتا ہے، آرڈر نظر آتا ہے آف واٹ سو ایور میگنیچیوڈ دیٹ may be, that is because of law. یہ ایک آرڈر، یہ کوئی آئیڈیل آرڈر تو نہیں ہو سکتا. آپ کہیں یہ آرڈر نہیں ہے، بڑا میس ہمیں نظر آتا ہے ارد گرد، لیکن پھر بھی جو آرڈر آپ کو نظر آتا ہے that is because of law. So students سوسائٹی میں ایک آرڈر کے لیے، for discipline, for harmony, you need law. یہ انڈیویجولس کی بات ہو یا بزنسز کی بات ہو یا انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپس ہو، لا از ویری امپورٹینٹ. یہ ابھی ہم آرڈر کی بات کر رہے تھے، بڑی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے آرڈر نہیں، لیکن اگر یہ لا نہ ہو تو یہ ڈسپلن اور آرڈر کا کیا حال؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ ذرا ٹریفک سگنلز پر ہی دیکھ لیجیے. If there is no law, there is no punishment for violation of the traffic rules. What would happen on our roads? یہ جو سب کچھ آپ کو آرڈر نظر آ رہا ہے، اس میں لا کا بہت بڑا ہاتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انفورسمنٹ کرنے والے وہاں نہ بھی ہوں تو بہت سے لوگ اس کے باوجود لا کو فالو کریں گے. But there must be some regulations, some rules, some law. And there must be someone to enforce that. تو اس آرڈر اور ڈسپلن اور ہارمنی میں لا کا بہت ہاتھ، خواہ وہ آپ کے ڈومیسٹک لاز ہوں، خواہ وہ بزنس لاز ہوں، خواہ وہ انٹرنیشنل لا ہو. وائلیشنز بھی ہوتی ہیں لا کی، انفرنجمنٹس بھی ہوتی ہیں، لا پر پوری طرح عمل درآمد بھی نہیں ہوتا. پھر بھی یہ جو کچھ ہم گلوب پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے گلوب پر، اس میں لا کا بہت بڑا ہاتھ. سو دیٹ از دا سگنیفیکینس آف لا. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ لا کے لیے، لا کو اسٹڈی کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ نالج آف لا. فار ہیونگ دیٹ نالج یو نیڈ ٹو اسٹڈی جورسپروڈینس. یہ بہت وسیع مضمون ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ jurisprudence is the eye of law. Jurisprudence means the knowledge of law, knowledge of just
and unjust. Jurisprudence کیا بتاتا ہے؟ What are the principles of law? Underlying principles کیا ہیں جن پر کوئی لا جو ہے وہ بننا چاہیے, اسٹیبلش ہونا چاہیے. تو یہ jurisprudence is the knowledge of law, rather the underlying principles which guide you to make law, to formulate law, to promulgate law. یہ جو سول ہے, یہ جو اسپرٹ ہے, یہ جو نالج ہے, یہ جو ویژن ہے, it comes from the study of jurisprudence. This is the science of civil law. It deals with the principles. It deals with the laws that are enforceable by courts. تو یہ جورسپروڈنس کا اسکوپ ہے. جورسپروڈنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لا ایکٹس ایز اٹ از بفور یو, دیٹ از ناٹ دا جورسپروڈنس. بٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ لا, ٹو انٹرپریٹ دیٹ لا, یو مسٹ ہیو دا نالج آف جورسپروڈنس. یہ وہ سائنس ہے جس کے ذریعے آپ کسی لا کو سمجھ سکتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے یو نیڈ ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ دا جورسپروڈنس. اینی وے, آپ کے لیے یہاں پر جورسپروڈنس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن کوئی بھی لا پڑھتے ہوئے ہمیں یہ ضرور پتا ہونا چاہیے what is the basis of that law, what is the root of that law, what is the soul of that law, what is the source. تو یہ ہمیں جورسپروڈنس سے ملتا ہے سب کچھ. Jurisprudence has been divided into various kinds. One is called the analytical jurisprudence, ایک historical jurisprudence. One of the kinds is ethical jurisprudence. Analytical jurisprudence, it covers analysis of the prevalent law. جو existing law ہے, the law it exists, یہ اس کا analysis کرتے کہ یہ law کیسا ہے. jurisprudence کے principles کے مطابق یہ اس law کو analyze کرتے. On the basis of the principles of jurisprudence, we analyze the existing law. This is analytical jurisprudence. It covers the theory of legislation. قانون کیسے بن رہا ہے, اس کی کیا theory, what are the precedents, what are the different customs, and how those customs should be. وہ آگے جا کر آئے گا کہ کہاں پر آپ اسٹڈی کرتے ہیں. ڈفرینٹ کانسیپٹس. پوزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے, پوزیشن کب تصور ہوگی کہ پوزیشن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی. ٹرسٹ, کانٹریکٹس, نیگلیجنس, یہ تمام کانسیپٹس اور ایسے بہت سارے کانسیپٹس یہ آپ کو کہاں سے ملتے ہیں, جورسپروڈنس آپ کو بتاتی. تو یہ روٹ ہے ان تمام کانسیپٹس کی, اس کے لیے آپ کو جورسپروڈنس میں جانا پڑتا ہے. تو یہ لا کو سمجھنے کے لیے جورسپروڈنس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ جو ہم نے بات کی تھی انٹرپریٹیشن آف لا, لا کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کا یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ ٹولز نہ ہو. دیز آر دا ڈفرنٹ ٹولز آن دا بیسس آف وچ وی انڈرسٹینڈ اینڈ انٹرپریٹ لا. لا جیسا بھی ہو سکتا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے جورسپروڈنس کا نالج بہت ضروری. تو یہ انالیٹیکل جورسپروڈنس کا اسکوپ ہم دیکھ رہے تھے. ایک کائنڈ جو ہے اسے کہتے ہیں ہسٹوریکل جورسپروڈنس. ہسٹوریکل جورسپروڈنس
It studies the history of law. یہ اصل میں ایوولوشن آف لا اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ کیسے لا اوور دا پیریڈ وہ ایوالو ہوا, اس نے پروگریس کی. یہ ہسٹوریکل جورسپروڈینس کا اسکوپ ہے کہ کیسے کیسے لا آئے, ان میں کیسے امینڈمنٹس ہوئیں, نئے لاز نئے پرنسپلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے. یہ جو ہسٹوریکل اسٹڈی, اس کو ہسٹوریکل جورسپروڈینس کہتے ہیں. دس از دا اسٹڈی آف دا ایوولوشن آف لا, کہ پریزنٹ اسٹیج تک پہنچنے میں کن اسٹیجز سے یہ لا گزرا ہے, اس کی اسٹڈی کو ہم ہسٹوریکل جورسپروڈینس کہتے ہیں. ایک ایتھیکل جورسپروڈینس ہے اسٹوڈینٹس. ایتھیکل جورسپروڈینس کا اسکوپ کیا ہے کہ لا آپ کا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے, دا سوسائٹی میں اور may not subscribe to it, may not like it, may not be up to their expectations, but that is a law. لا کو آپ کو پتا ہے کہ لا بائنڈنگ ہے. لا کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا اسکوپ ہے, واٹ آر دا ڈیفینیشن, ہاؤ دا جورسٹ لک ایٹ دا لا. ایتھیکل جورسپروڈینس کیا دیکھتا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ لا کیا ہے, جیسے ہم انالیٹیکل جورسپروڈینس میں دیکھ رہے تھے, it analyzes the law as it exists today. جو لا آپ کا ہے اس کو اینالائز کر رہا ہے. ایتھیکل جورسپروڈینس کیا دیکھتا ہے, it deals with the law as it ought to be, کہ لا کو ایتھیکل اسٹینڈرڈز پر کیسا ہونا چاہیے. یہ ایتھیکل جورسپروڈینس کا اسکوپ ہے. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لا آپ کا کیا ہے, لا کو کیسا ہونا چاہیے, how it ought to be. That is the scope of the study of the ethical jurisprudence. اب جب تک آپ کو ان اسٹینڈرڈس کا بتاتے ہیں, پرنسپل بتاتے ہیں, کسی سوسائٹی میں کسٹمز کیا ہیں, ٹریڈس کیا ہیں, ایتھیکل اسٹینڈرڈس کیا ہیں, انٹرنیشنل موریلٹی کیا ہے, اس کے بیسس پر لا کو کیسا ہونا چاہیے. تو اگر یہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو دیٹ از دی scope of, that is the purview of, that is in the ambit of ethical jurisprudence. تو یہ کچھ kinds of jurisprudence کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اب لا کو different jurists اپنے اپنے انداز میں دیکھتے ہیں. ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ لا ہے کیا. لیکن لا تو وہی ہوگا جو کسی بھی اسٹیٹ میں آج کل لیجسلیشن کے ذریعے آتا ہے, یا کسی اور دور میں کوئی اور طریقے تھے لا کے. تو ان ڈیفینیشن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لا کو کیا سمجھتے ہیں, لا کے بارے میں ان کا کیا اندازہ ہے, یا ان کی جو پروفیشنل ایکومن ہے اس کے مطابق لا کو کیسا ہونا چاہیے. یہ اپنے اپنے انداز میں آپ کو نظر آئے گا کہ بعض ڈیفینیشنز میں آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیز آر دا ڈفرینٹ شیڈز آف وزڈم. یہ کوئی ڈفرینسز ایسے نہیں ہیں, یہ مختلف چیزوں کو دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہے. دیز آر دا شیڈز آف وزڈم, یہاں پر اختلافات کی بات نہیں. بلیک اسٹون نے لا کو جو ڈیفائن کیا اس کے مطابق آپ سلائیڈ پر دیکھیے گا, لا سگنیفائز a rule of action and is applied indiscriminately to all kinds of action. بلیک اسٹون کے مطابق یہ رولز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکشنز کو گورن کرتے ہیں, اور وداؤٹ ڈسکریمنیشن all kinds of action پر اپلائی ہوں گے. آپ اسٹوڈینٹس یہاں دیکھیں تو جو یہاں پر سب سے زیادہ غور طلب بات ہے, where you need to ponder is indiscriminately. لا میں اگر ڈسکریمنیشن ہوگی تو وہ لا نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا لا ہوگا تو وہ ایک اچھا لا نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشنز ہیں آج کل, کانسٹیٹیوشنز میں
اس پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی among the people, among the persons, among the individuals. اب یہ ڈسکریمنیشن کا ایک بڑا ٹاپک ہے علیحدہ. آپ یہ سمجھیں کہ all will be treated alike. اب یہ ڈسکریمنیشن میں جو alike کی بات ہے, the equal treatment جو equality کی بات کرتے ہیں, that must be between the same class of the person. تو یہاں پر اصل جو بات ہو رہی ہے کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن یہ رولز آف ایکشن, یہ جو رولز ہیں اپلائی کریں گے ٹو آل ٹائپ آف ایکشن, وہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. وداؤٹ ڈسکریمنیشن دیز آر ایپلیکیبل. ہالینڈ لا کو کیسے دیکھتے, سلائڈ پر ڈیفینیشن دیکھیے. اکارڈنگ ٹو ہالینڈ, law refers to a general rule of action taking cognizance of external acts enforced by determinate authority, which authority is human, and among human authorities is that which is permanent in a political society. اب یہاں پر رول آف ایکشن کی بات تو یہاں بھی ہو رہی, لیکن یہ اس سے آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. ہالینڈ یہ انفورسمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ رولز آف ایکشن نہیں ہے, انفورسبلٹی بھی ہے, اور انفورسبلٹی کسی اتھارٹی کی طرف سے ہے, اور وہ ہیومن اتھارٹی ہے which enforces that law. ان رولز کو, ان لا کو انفورسبلٹی جب تک نہ ہو تو لا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. You write, you make very good laws, and those are in the statute books. You cannot see enforceability of those laws. تو ان لاز کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بتا رہے ہیں کہ لاز ہی نہیں ہے, لاز بھی ہیں. ایک ڈٹرمنیٹ اتھارٹی بھی ہے جو ان لاز کو انفورس کرتی ہے, and that authority is the human authority. اور کسی پولیٹیکل سوسائٹی میں یہ پرماننٹ نیچر کی اتھارٹی ہے. تو یہ جب اتھارٹی ایگزسٹ کر رہی ہوگی, اس کا نام آپ جو بھی دیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ اتھارٹیز بدلتی رہیں. کبھی کنگز ہوتے تھے, آج کل پرائم منسٹر نظر آتے ہیں, پارلیمنٹ نظر آتی ہے, کانگریس نظر آتی ہے, آپ کو ہاؤس آف لارڈ نظر آتے ہیں, کہیں کنگ نظر آتے ہیں, کہیں کوئین نظر آتے ہیں. اینی وے, یہ انفورسبلٹی ہونی چاہیے. انفورسبلٹی آف لا کہاں سے ہو رہی؟ دیز آر انفورسبل تھرو کورٹس آف لا. یہ اتھارٹیز موجود ہیں, ایگزیکٹو اتھارٹیز آر دیئر, لیکن لا کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی؟ دیٹ وڈ بی تھرو کورٹس آف لا. تو یہ ہالینڈ کی ڈیفینیشن ہے. یہ بلیک سٹون سے ذرا آگے چل کر انہوں نے بات کی, اس میں اور ایڈیشن کر, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ لا جو ہم کہتے ہیں کہ لا ہیں, یہ اسٹیچوٹس ہیں, انہیں آپ پڑھتے جائیں گے, آپ کو اس کی روٹس کا پتہ ہونا چاہیے کہ لا اصل میں ہے کیا. According to Hobbes, another jurist, the commands of him and them that have coercive power. اب یہاں پر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لوگوں کو بھی اس وقت اختلاف ہوا, اسی وجہ سے آپ کو اتنی ڈیفینیشن نظر آ رہی. یہ بھی اتھارٹی کی بات ہی کر رہے, یہ بھی کمانڈ کی بات ہی کر رہے. کوئرسو پاور ہونی چاہیے. جب تک اس اتھارٹی کے پاس پاور نہیں ہوگی, وہ اپنا زور استعمال نہ کر سکے, وہ زور آور نہ ہو, اس وقت تک وہ لا جو ہے وہ چل نہیں سکتی. تو وہ لا کہتا ہے دس از دا کمانڈ آف ہم اینڈ دیم, وہ ہے یا ان کا کوئی گروپ ہے, ایسے لوگ, ایسا گروپ, ایسا شخص یا ایسی پوزیشن جس کے پاس کوئرسو پاور ہو. کیونکہ یہ جو پاور ہے, کوئرسو پاور, to some extent it is very necessary. I am using the word to some extent. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے. تو امپلیمنٹیشن کا کے لیے اس اتھارٹی کا
ایکسرسائز آف پاور کا ہونا ضروری. آسٹن لا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ A law is a rule of conduct imposed and enforced by the sovereign. یہ وہی ایک اتھارٹی کی بات، sovereign authority، خود مختار اتھارٹی، ایک رول آف کنڈکٹ ہے، اس کو امپوز بھی وہی اتھارٹی کرتی ہے اور اس کی انفورسمنٹ بھی وہی کرتی. تو ایک سوورن اتھارٹی ہونی چاہیے، وہ جب اتھارٹی یہ کام کرے دیٹ از دی لافل. یہ لا ہے، رول آف کنڈکٹ امپوزڈ اینڈ انفورسڈ بائی دی سوورن. وہ سوورن اس کو امپوز بھی کرتا ہے اور اس کی انفورسبلٹی کو بھی ممکن بناتا ہے. سیلمنٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ لا از دی باڈی آف پرنسپلز recognized and applied by the state in the administration of justice. ایسے پرنسپلز ہیں، ایسے رولز ہیں، ایسی پروویژنز ہیں جنہیں اسٹیٹ ریکگنائز بھی کرتی ہے اور اپلائی بھی کرتی ہے. ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس پرپز کیا ہے؟ کہ انصاف وہ پہنچانا ہے، ایڈمنسٹر کرنا ہے. تو انصاف پہنچانے کے لیے، انصاف مہیا کرنے کے لیے ایسے پرنسپلز جو اسٹیٹ بناتی بھی ہے، ان کو ریکگنائز بھی کرتی ہے اور ان کو اپلائی بھی کرتی ہے، ان کو لا کہتے. جان ایرسکن نے ایک ڈیفینیشن کی ہے کہ لا از دی کمانڈ آف اے سوورن containing common rule of life for his subjects and oblige them to obedience. یہ وہی بات کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. یہ جو اب تک ہم نے ڈیفینیشن کی ہے، آپ انہیں کمبائن کریں تو بات آپ کو وہی نظر آتی ہے، اسپرٹ وہی ہے. کمانڈ آف اے سوورن، کوئی سوورن اتھارٹی ہے، اس کی کمانڈ ہے. کامن رول آف لائف، یہیں سے ہم شروع ہوئے تھے. انڈسکریمنیشن نہیں ہوگی تو کامن رول آف لائف ہے سب کے لیے. وداؤٹ ڈسکریمنیشن دوز رولز آر ٹو بی اپلائڈ فار ہز سبجیکٹس. آج کل سٹیزنز کہتے ہیں، پہلے سبجیکٹس کہتے تھے، رعایا ہوتی تھی، سٹیزنز جو ہیں وہ رعایا کہلاتے تھے. اینڈ oblige them to obedience، اور انہیں مجبور کرتے ہیں وہ سوورن اتھارٹی کہ اس کی اطاعت کریں. لیکن یہ رولز کامن رولز ہونے چاہیے، پھر ان کی اپلیکیبلٹی ہو سکتی. ڈسکریمنیشن ہوگی تو آپ اس کو لا نہیں کہیں گے. لا از دی کمانڈ آف اے سوورن containing common rule of life for his subjects and oblige them to obedience. انہیں وہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ان پر عمل درآمد کریں، اس کی تابع داری کریں. ایک اور ڈیفینیشن ہے، دس از فرام ڈی مونٹ مورینسی. اس کے مطابق coercion is a weapon of law which law has forged but it is not the basis of law. بہت خوبصورت بات کی ہے. یہ تمام باتیں جو ہوتی رہی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ coercive power to some extent is necessary. یہ بھی وہی بات کر رہا ہے. coercion is a weapon of law. coercion ضروری ہے. اگر اختیار نہیں ہے، پار نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، تو یہ coercive power to that extent is very much necessary. But it is not the basis of law. لا کی بنیاد coercion نہیں ہے. لا کی بنیاد فیئر پلے ہے، جسٹس ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے. coercion ضروری ہے اپلائی کرنے کے لیے، لیکن کسی لا کے لیے یہ اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ اس کا بیسس نہیں. اسے آپ دیکھیے آپ اور تمام ڈیفینیشنز اپنی نظر میں رکھیے، پھر آپ کو یہ بڑا میننگ فل نظر آئے گا. coercion is a weapon of law which law has forged
ایک ویپن ہے. لا کے انفورسمنٹ کے لیے کوئرشن کی ضرورت ہے آپ کو, لیکن ساتھ ہی کہتا ہے بٹ اٹ از ناٹ دا بیسس آف لا. کوئی لا کوئرشن کے بیس پر نہیں بن سکتا. کوئرشن کے بیس پر اگر آپ لا بنا رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ دا لا. ہاں, لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئرشن آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے لا کی بنیاد ہی کوئرشن ہے, دیٹ از ناٹ لا. According to Pound, law is the body of principle recognized or enforced by public and regular tribunals. It means public tribunals and regular tribunals, not by the people, in the administration of justice. یہ بات اب آگے بڑھ رہی ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ لا کیا ہے, پرنسپلز ہیں, رولز آف کنڈکٹ ہیں, رولز آف ایکشن ہے, یہ ساری باتیں کرتے رہے سب جیورسٹ. لیکن یہاں پر انفورسبلٹی کی بات ہو رہی, وہ جو ہم بات کر رہے تھے, انفورسبلٹی تھرو کورٹس آف لا. یہ پبلک ٹریبیونلز ہوں, ریگولر ٹریبیونلز ہوں, آپ انہیں کورٹس کہتے ہیں کہ ٹریبیونلز کہتے ہیں, یہ ان کے ذریعے یہ پرنسپلز, ریکگنائز پرنسپلز, یہ پروویژنز, یہ لاز, ان کو انفورس اگر ہوتے ہوں, مقصد کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, انصاف فراہم کرنا. اس مقصد کے لیے وہ جو پرنسپلز جو کہ کورٹس آف لا میں انفورسیبل ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور ٹریبیونلز کا مقصد کیا ہے؟ کورٹس کا مقصد کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. تو وہ پرنسپلز, وہ پروویژنز, وہ لا آپ کہیں گے. لا کا یہ مقصد بھی بتا رہے ہیں. لا ہے کیا؟ لا کس لیے بنایا جاتا ہے؟ لا کا سگنیفیکینس کیا ہے؟ لا کا اسکوپ کیا ہے؟ Another definition of law that's given by Wilson. Law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government. اب یہ بتا رہے ہیں کہ لا کا سورس کیا ہے, لا کیسے بنتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. This is the established thought and habit of the people, جس کی وجہ سے کسی بھی سوسائٹی میں لا بنتے ہیں. اب اس کی فارمل ریکگنیشن جب ہو جاتی ہے, یہ کوئی انڈیویجولز کی ہیبٹس کی بات نہیں ہو رہی, سوسائٹی کی اسٹیبلش تھاٹ اینڈ ہیبٹ کی بات ہو رہی. ان کو فارملائز کیا کر لیا جاتا ہے تو یہ لا بن جاتے ہیں. اور یہ لا کیا ہوتے ہیں؟ وہی بات ہو رہی, دیز آر دا یونیفارم رولس. اور ان کی بیک پر کیا ہوتا ہے؟ دوز آر بیکڈ بائی دی اتھارٹی اینڈ پاور آف دی گورمنٹ. وی ہیو ٹاکڈ ارلیئر دیٹ rules and regulation, the law in the statutes book are of no use. جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی اتھارٹی نہ ہو, جو کوئرشن کی بات ہو رہی تھی, لیکن وہ کوئرشن, لمیٹڈ کوئرشن کی بات, امپلیمنٹیشن آف لا کے لیے کوئرسو پاور کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو یاد رہے, ابھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا, coercion is a weapon of law. Coercion is not the basis of law. تو یہ گورنمنٹ کی اتھارٹی, پاور, that is necessary for the implementation of those uniform rules or laws. ان پرنسپلس کو, ان پروویژنس کو, اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. سوورن اتھارٹیز کی بات ہوئی, یہاں پر پاور آف گورنمنٹ کی بات کر رہے ولسن. اکارڈنگ ٹو ولسن, دس از دی پاور آف دا گورنمنٹ آن دی بیک آف دیز رولس. اینڈ اکارڈنگ ٹو گرین, لا از دا سسٹم آف رائٹس اینڈ obligation which the state enforces. یہیں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ لا کی ضرورت کیوں ہے.
آپ کے کوئی رائٹس ہیں, ان رائٹس کی انفورسبلٹی نہ ہو, آپ کی کچھ ڈیوٹیز ہیں, آپ انہیں پرفارم ہی نہ کریں, تو جب تک کوئی سسٹم نہیں ہوگا, جب ان رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کے لیے کوئی سسٹم ہوگا, آپ اسے سسٹمیٹائز کر دیتے ہیں اور اس کی انفورسبلٹی ہو تھرو دی کورٹس اور تھرو دی اسٹیٹ, اکارڈنگ ٹو گرین the word has been used state, and the courts are an organ of the state. The law is the system of rights and obligations which the state enforces. Rights and obligations وہ آؤٹ لائن کیے جاتے ہیں, ڈٹرمن کیے جاتے ہیں, پرووائڈ کیے جاتے ہیں تھرو دی لا, اینڈ دوز آر انفورسڈ تھرو دا اسٹیٹ. تو یہ ہمیں لا کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ان ڈیفینیشن سے آپ کو لا کا اسکوپ اور سگنیفیکینس پتا چل رہا ہے, لا کی روٹس کا پتا چل رہا ہے. اینڈ ناؤ وی موو فارورڈ. دس از دا ڈیفینیشن بائی لارڈ ریڈکلف, اینڈ بفور یو سی اٹ, دیٹ از آن دا سلائڈ, اینڈ آئی ریڈ اٹ فار یو. And let me tell you, whenever I read it, I want to read it again, over and over again. اگر لا کو سمجھنا ہے تو according to me, اس سے زیادہ اچھی comprehensive definition لا کی نہیں ہو سکتی. اسے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب اس میں لا نظر آتا ہے. آپ نے اتنے ڈیفینیشن دیکھی, لیکن جو بات آپ کو اس میں نظر آنی چاہیے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو سی اٹ اینڈ ہاؤ یو اپریشیٹ اٹ, کیونکہ یہ تمام ڈفرینٹ شیڈز آف وزڈمز ہیں. یو مے ہیو دا ون. یہ بات کہنے سے میں آپ کو فورس نہیں کر رہا, لیکن لا کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان لائنز پر آپ اس کو دیکھیں. تو لیٹس move to the definition by Lord Radcliffe. According to this definition, Lord Radcliffe says, you will not mistake my meaning or suppose that I depreciate one of the great human studies if I say that we cannot learn law by learning law. If it is to be anything more than a just technique, it is to be so much more than itself, a part of history and sociology, a part of ethics and philosophy of life. وہ کہتے ہیں جب میں یہ بات کر رہا ہوں, you will not mistake my meaning or suppose I depreciate one of the great human studies. کہتے ہیں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں, اس سے آپ یہ نہ غلط مطلب نہ لیجئے گا, اور نہ یہ سمجھیں کہ گریٹ ہیومن اسٹڈیز اس کو میں ڈیپریسیٹ کر رہا ہوں. نہیں, اس کا بہت بڑا مقام ہے. If I say that we cannot learn law by learning law, کہ لا کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے صرف لا کا سیکھنا یا سمجھنا کافی نہیں. You cannot learn that if it is to be anything more than just a technique. Law کسی ٹیکنیک کا نام نہیں ہے. Law is for the human beings. Law is for the societies. Law you studied, it's for the discipline, for the order, for the tranquility and harmony between the individuals and interstates. کہتے کسی ٹیکنیک کا نام نہیں ہے. یہ کوئی 2+2 کی بات نہیں ہے. یہ لا سے آگے ایک چیز ہے. If it is to be anything more than a just technique, یہ ٹیکنیک سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو یہ کیا ہے؟ It is to be so much more than itself. یہ صرف لا نہیں ہے. لا اپنی جگہ ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ ہے. A part of history and sociology,
a part of ethics and philosophy of life. اگر کسی لا کا اپنی ہسٹری سے تعلق نہ ہو تو وہ لا نہیں ہوگا. اگر اس کا سوسائٹی کے سوشیولوجیکل اسپیکٹ سے، اس کے کسٹم سے، ٹریڈ سے تعلق نہیں ہوگا تو وہ لا وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اگر لا میں موریلٹی اور ایتھکس نہیں ہوگی تو اسے آپ لا نہیں کہہ سکتے. اگر لائف کی فلسفی سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ لا نہیں ہے. تو لا میں تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، رولز آف ایکشنز بھی اپنی جگہ صحیح ہیں. وہ کہتے میں ڈیپریسیٹ نہیں کر رہا ان باتوں کو. سوورن اتھارٹی بھی صحیح ہے، کوئرشن بھی صحیح ہے، لیکن وہ جو لا آپ بنا رہے ہیں that must have an access with the history of the people for whom that law is being made, with the sociology, with the ethics and morality standards, and with the philosophy of life. If this is absent, it will not be useful law. It may be in the statutes book, but it cannot be applied in the way and for the purpose for which the laws are formulated and made. تو یہ اس ڈیفینیشن سے آپ کو لا کا ایک کانسیپٹ، ڈیفینیشن تو بہت معمولی بات ہے اگر میں اس کو ڈیفینیشن کہوں، یہ جو آپ نے اسٹڈی کی ہے. دس از دا کانسیپٹ، سگنیفیکینس اینڈ دا بیسس آف دی لا. تو وہ اگر سمجھنا ہو تو یہ تمام جو ڈسکشن آپ سے کی ہے، دس از ناٹ دا جورسپروڈنس وچ آئی کین ٹیچ یو ان اے لیکچر. فار دس یو نیڈ اے کورس. But without understanding the basis of the law, we cannot move on to the law. Law has been classified into different kinds. ایک imperative law کہتے ہیں ہم. Physical اور scientific laws آپ کو پتا ہے. کچھ laws کو کہتے ہیں these are natural اور moral law. کچھ conventional law ہیں. Customary law ہیں. Based on the traditions of the customs of the societies for which those laws are made. Practical or technical law. The technocrats, they need laws. Rule of action they have for themselves. Rules of photography. Rules of architecture. ان کو آپ پریکٹیکل ٹیکنیکل لا کہہ سکتے. انٹرنیشنل لا. دس از اے لا ایپلیکیبل interstate affairs, for interstate affairs, between the state, determine the relation in one state and the other. So that is governed by international law. And last but not the least, very important one, the civil law, جسے آپ law of the land کہتے ہیں. یہ قانون ہے. جب آپ کہتے ہیں یہ قانون ہے، اس کا مطلب ہے law of the land. یہ آپ کے ملک کا قانون ہے، یہ کسی ایک قانون کی بات نہیں. It covers all the laws which are prevalent in a society. وہ 10 ہیں، 50 ہے، 100 ہیں، یہ ملک کا قانون ہے. This is a civil law. This is the law of the land. It covers all the statutes, laws, rules and regulations which are prevalent in a society. تو یہ کچھ کلاسیفیکیشن ہے laws کی. اب سورسز آف لا کی بات کرتے ہیں. سورسز میں دیر آر سم فارمل سورسز، میٹیریل سورسز، اس کو آگے سب ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیگل سورسز اینڈ ہسٹوریکل سورس. اب یہ جو کلاسیفیکیشن ہے اس میں وی آر انٹرسٹڈ ان لیگل سورسز. ہم نے جو لا اسٹڈی کرنے بینکنگ لاز، وی شیل بی انٹرسٹڈ ان لیگل سورس. تو یہ لیگل سورسز کون سے ہیں، یہ کہاں سے لا آتا ہے، کیسے لا ہم تک پہنچتا ہے. تو لیگل سورسز میں ایٹ دی ٹاپ آف دا لیگل سورسز از دا لیجسلیشن، کہ قانون کیسے بنتا ہے. پریسیڈنٹس، کسٹمس، ایگریمنٹس. پریسیڈنٹس، اسٹوڈنٹس، یہ کورٹس کے ڈسیشنز ہوتے ہیں، بلکہ کورٹ کے ڈسیشنز will not be the proper to say.
These are the judgments of the superior judiciary. That is high courts and Supreme Court. अगर उनका कोई फैसला है तो आने वाले फैसलों में प्रेसिडेंट के तौर पर कोर्ट हो सकता है. इसी तरह लॉ में आपको कस्टम्स, प्रैक्टिसेस वो भी नजर आएंगे. इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आवर कोर्स इज बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस. तो यहां पे प्रैक्टिसेस को एक बड़ी अहमियत हासिल है. उसे हम देखेंगे कि व्हाट बैंकिंग प्रैक्टिसेस आर. लेजिस्लेशन, एग्रीमेंट्स, these are the agreements between the people. They are free to make agreements, to enter into agreements. What type of conditions they want to set, that is up to them. लेकिन लॉ का असल सोर्स जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, जहां से लॉ हम तक आता है, that is through legislation. अब ये लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है? ये लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट के जरिए लेजिस्लेशन होती है. पार्लियामेंट की 3 मेन ऑर्गन्स हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ये फेडरल लेवल पर लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूं. जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो उस वक्त प्रेसिडेंट हैज द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस. तो ऑर्डिनेंस के जरिए भी कानून बन सकते हैं. बाकी 2 किस्म के कानून साजी होती है, 2 किस्म के लॉज बनते हैं. लेजिस्लेशन जो आपकी होती है, कानून साजी जिसे कहते हैं. एक मनी बिल्स हैं जो मनी मैटर्स को डील करते हैं. जैसे आपका बजट आता है तो मनी बिल्स, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली. वो सेनेट की अथॉरिटी वहां नहीं. नेशनल असेंबली उसे पास करती है और उसको प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है. प्रेसिडेंट उसकी एसेंट दे सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है. इफ द एसेंट इज गिवन तो वो जो बिल पेश किया गया है वो एक्ट बन जाता है. अगर एसेंट नहीं दी जाती तो उसका क्या होता है, उसे हम देखते हैं. बाकी तमाम जो लॉज हैं वो दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी, फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड सेनेट. बोथ हाउसेस पास द बिल, दैट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. प्रेसिडेंट कैन गिव द एसेंट और रिजेक्ट इट. That will be referred back and that will be again put before the joint sitting of the parliament. Parliament joint sitting में उसको reconsider करें, उसको दोबारा प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा. अगर रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट को बिल भेजा गया है, now the president doesn't have the authority to hold assent. अब इस होल्ड, अब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट इसको, ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास नहीं है. तो दैट विल बिकम द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. तो इस तरह हमारे लॉज बनते हैं. दैट इज द वे हाउ द लॉज आर मेड इन पाकिस्तान. तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि लॉज का सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ? इसकी अहमियत क्या है, लॉ का स्कोप क्या है, लॉ कैसे बनता है, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है. तो इस अंडरस्टैंडिंग, इस बैकग्राउंड के साथ आपके लिए अब आसान होगा कि आप डिफरेंट लॉज को जब पढ़ेंगे तो उनकी स्पिरिट का आपको आसानी से पता चलेगा. एंड दैट वुड हेल्प यू टू इंटरप्रेट दैट लॉ and apply that law in the given situations. असल तो हमने इस लॉ को अप्लाई करना होता है in the respective situations. तो आने वाले लेक्चर्स में हमने जैसा कि देखा, we have to cover a lot of statutes and laws and regulations. So we shall study that. Thank you for being with me. Allah Hafiz.